सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल में खुशामदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ। दो चीज़ें आज के लिए बहुत अहम हैं। एक आर्मी चीफ साहब का नौजवानों के साथ, यूथ के साथ जो इंटरेक्शन, उसके बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन चल पड़ती है हु आर यू की हैशटैग के साथ। लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं हु आर यू। दूसरी अहम चीज़ आज की अगर हम करें बात तो अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि बैकडोर राब्तों की कोशिशें एक दफ़ा फिर जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिसमें एक बार फिर सेंट्रल जो पर्सनालिटी हैं, जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर हैं। अब ये क्या बात चल पड़ी है, एक तरफ खतूत और दूसरी तरफ इस तरह की कोशिशें, अंदर की बात क्या है, आज के पॉडकास्ट में इस पे बात करेंगे। मेरे साथ जन जायद महमूद साहब मौजूद हैं। वेलकम सर। थैंक यू दुरानी। जन साहब, कैसे देखते हैं एक तरफ आर्मी चीफ साहब का एक बड़े टाइम बाद यूथ से इंटरेक्शन, इसकी ज़रूरत क्यों समझी गई, ये इस वक्त अहम क्यों देखा जा रहा है, और दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया पर कैंपेन है हु आर यू, जो जन साहब का एक जुमला जिसको पकड़ लिया गया और वो उन्होंने दहशत गर्दों के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ख़वातीन के हवाले से की अहमियत के हवाले से, उनकी इज़्ज़त के हवाले से, उनकी पढ़ाई के हवाले से, उनकी जो सिविल राइट्स हैं उसके हवाले से, उसको कॉन्टेक्स्ट दिया गया कुछ और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजरली जो बड़ी पार्टी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ पिछले 1-2 साल में, 3 साल में, वो उसको लेके कैंपेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है हु आर यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी, थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर एपिसोड। देखिए, जो आर्मी चीफ ने खिताब किया है वो आपने खुद ही बता दिया कि इनका कॉन्टेक्स्ट वो कोर्स जो फितनल खवारिज के लोग हैं उनकी तरफ था। और देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त मैं ये भी बात साथ कर सकता हूँ, दो किस्म के थ्रेट्स का सामना है थ्रू दीज प्रॉक्सीज और ये फितना की सूरत में। एक तो है जो बलूचिस्तान में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये हमारा तर्ज हयात बदलना चाह रहे हैं और हमारे कल्चर को बदलना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान की कौम से, ख़ास तौर पे अपने यूथ से ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो थ्रेट है अपनी हम पैटी पॉलिटिक्स में, मैं इसको देख के पॉलिटिक्स ज़रूर करें यूथ हमारा। मैं तो आपको पता है कि बहुत बड़ा हामी हूँ कि यूथ के साथ डायलॉग करना चाहिए, और यूथ की 60% से ज़्यादा यूथ है। पिछले दिनों मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। और यूथ के साथ डायलॉग को मैं पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा किया कि वो अपनी यूथ से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग कर रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, स्टेट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। स्टेट होगी तो हमारे इदारे भी होंगे, स्टेट होगी तो पॉलिटिक्स भी होगी, स्टेट होगी तो सब कुछ चलेगा। अब मैं क्यों इसका कॉन्टेक्स्ट ला रहा हूँ स्टेट के साथ, कि देखिए पाकिस्तान को जो थ्रेट है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उनमें से कुछ लोग हमारा तर्ज हयात बदलने चाह रहे हैं और हमारे कल्चर को टारगेट कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। मैं मिलिट्री ऑफिसर होने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन है, फॉर दैट मैटर किसी भी सोसाइटी की जो प्रोटेक्शन है और सिक्योरिटी है, वो सबसे पहले लाए करती है उसकी कल्चर में, उसकी वैल्यूज हैं उनके बीच में। अगर हम कल्चरली सेंट्रीफ्यूजल फोर्स पावर वो है ना, पावर वो है, वो सिक्योरिटी। आप बेशक न्यूक्लियर ताकत हो, बेशक जितनी मर्जी आपके पास फौज हो, जब तक आप कल्चरली एंड सोशली प्रोटेक्टेड नहीं है, आपकी सिक्योरिटी एनहांस नहीं हो सकती। तो हमारी खवातीन को टारगेट किया गया था जिस कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। वहां का कल्चर और रवायात नहीं है सुसाइड बॉम्बिंग की, वहां का कल्चर रवायात नहीं है कि खवातीन को आप पुलिस के साथ लड़ाते हैं। और जो भी लोग खवातीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रगल हो या उनकी कोई सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट हो या कोई सोशल स्ट्रगल हो, अगर वो खवातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे कल्चर के सख्त खिलाफ है। देखिए, हमारी इज्जत और तकरीम है, और इसी वजह से आई थिंक जो हमारा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ है पाकिस्तान, विक्टिमाइजेशन का सवाल उठा रही है पीटीआई के उनकी खवातीन के साथ, जो पाकिस्तानी खवातीन है उनके साथ ही कुछ। देखिए, मैं कहता हूं कि उनकी पॉलिटिकल खवातीन की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं जो जेलों में हैं, उनके साथ। देखिए, मैं अगेन आई विल आस्क माई यंग यूथ के साथ, मैं बड़े अदब के साथ और बड़े प्यार के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो प्रेशर्स हैं ना, या ये जो क्रिटिक है, ये सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर उठाइए। उसकी वजह यह है कि उनका राइट है एक आवाज़ उठाना, लेकिन लॉ फेयर के नीचे
illegally اگر تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو بھی خواتین ٹرائل ہو رہی ہیں یا جو بھی جیلوں میں ہیں, وہ ایک دیکھیں لیگل پروسیس کے ساتھ, اور یہ خواتین جو ہے پولیٹکس میں جب آپ آتے ہیں تو یہ تمام کے ساتھ مشکل اوقات گزرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو اسٹرگل ہے وہ بہت بڑی اسٹرگل ہے جی. اس کے بعد اور بھی خواتین پاکستان میں وکٹم ہوئی ہیں. ایون جب عمران خان صاحب پاور میں تھے تو اس وقت بھی خواتین کے خلاف مقدمے, میں اب نام لے کے یا کسی انڈیویجول کے ایک دوسرے کے پچ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اٹ از بیڈ, آئی ڈونٹ ایڈوکیٹ کہ ہماری خواتین, لیکن وہ خواتین جب لا فیئر کو چیلنج کریں گی یا پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کریں گی تو پھر تو قانون کے مطابق ان سے کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو میں کانٹیکسٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں درانی, وہ فیوچر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی پالیٹکس کی خاطر, اپنے غصے کی خاطر اسٹیٹ کو مت کمزور کیجیے. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا انٹریکشن تھا, اس کی جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو ضرور دیکھیے, اور فیوچر کے کورس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سٹنگ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھیے. آپ انہی چیزوں میں دیکھیں نا, آپ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یا ایک بات کر دیتے ہیں, میں لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہوں کئی چیزوں کو, آپ بات کر دیتے ہیں, لیکن وہ پھر ہائی جیک ہو جاتی ہے, پھر سوشل میڈیا پہ کنٹرول درانی, who knows کہ what is coming from where. دیکھیں نا اس وقت میں نے اس دن بھی یوتھ سے بات کرتے ہوئے, میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو پاکستان کا جو سٹرکچر ہے نا, پاکستان کا جو پیس اور وار کا سٹرکچر اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اس کو چیلنج کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کسی کی بھی کوتاہی غلطی ہو, ابھی یوتھ کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کو سنبھالنا, یہ صرف بڑوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر ہم یوتھ کو ویلیو دے رہے ہیں, یوتھ نے سنبھالنا ہے اسٹیٹ کو, تو وے فارورڈ پازیٹیوٹی کے ساتھ اسٹیٹ کی ٹانگیں کھینچ کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے. کسی انڈیویجول کی خاطر یا اپنے ٹیمپریری غصے کی خاطر اسٹیٹ کو نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ کل آپ نے ہی اسی اسٹیٹ کو رن کرنا ہے. جس کنڈیشن میں آپ اس کو لے جائیں گے ویسے ہی آپ کو ہینڈ اوور ہو جائے. جان صاحب, باتیں چل رہی ہیں بیک ڈور رابطوں کے ایک دفعہ دوبارہ کوششوں کی, جس میں جو سینٹرل پرسنالٹی ہیں وہ آج بھی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. ایک طرف سخت خطوط کا تبادلہ اور دوسری جانب جو ہے بیک ڈور رابطوں کی جو کوششیں, یکساں طور پہ یہ دونوں چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں, فوج کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں فوج جو ہے نا, میرے خیال میں اب انہوں نے تو بڑا کلیئرلی, یہ آج کی بات نہیں ہے, انہوں نے وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز کہ پاسٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, فوج جو ہے میرے خیال میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے کم از کم وہ بالکل بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. ان کو سزا کے دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, لیکن بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل, ہاں جو بھی سزائیں ہو گئی ہیں, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں, جو ان کو پولیٹیکل فورسز کے اوپر پریشر کیوں نہیں ڈالا جاتا. انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ جو آپ کو بات چیت آپ وہیں پہ کرنی ہوگی, کیونکہ جو پاسٹ ٹریک رہا ہے, جب لائلٹی اور سنسیئرٹی کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو, دیکھیں نا عمران خان صاحب کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جب وہ پاور میں تھے. آج بھی وہ پاور میں ہے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور ہیں, ان کو جتنی بھی سپورٹ چاہیے ملٹری کی, اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ان کو حاصل ہے. جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں انڈر آرٹیکل 245 جو فوج وہاں پہ لگی ہوئی ہے, یا دیکھیں نا یہ لا اینڈ آرڈر کی چیزیں بھی ٹھیک کر رہی ہے نا, یہ کوئی وار تو ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ تو جیل میں ہے نا, وکٹمائزیشن تو جاری ہے نا ان کی پارٹی کے خلاف, تو وہ پاور میں کیسے؟ دیکھیں نا انہی اگر جو چیزیں کورٹ سے ہوئی ہیں, سسٹم سے ہوئی ہیں, کل یہی بات انفارچونیٹلی عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو اسی طریقے سے, میں یہ کہتا ہوں رگڑا جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کو خدا کا واسطہ ہے, میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں سے بات کروں گا, ریکویسٹ کروں گا ان سے, بات کیا میں ریکویسٹ کروں گا ایز اے بصیرت پاکستانی, اس کو چھوڑ دیجیے. وہ اس وقت موڈ میں نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے, اور موڈ کے علاوہ بھی اٹ از ناٹ دا موڈ, ان کو آئینی اور کانسٹیٹیوشنل طور پر یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے, ٹو بی ویری آنیسٹ ایز آف ناؤ. آج یہ ان سے بات کریں گے, یہی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہے گی اچھا جی, اور وہ یہ کام وہ شروع کر دیں گے, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا تھا نا اگر کوئی خط میرے پاس آتا بھی ہے تو میں پرائم منسٹر کو فارورڈ کر دوں گا. تو جب دیکھیں ایگزیکٹو آفس, سیٹس کس نے بدلنی ہے, پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس میں کن لوگوں نے آنا جانا ہے, انہی پولیٹیکل پارٹی جو آج جیل میں ہے یا جو باہر بیٹھے انہوں نے آنا ہے نا. خدا را اس دفتر کو, اس آفس کو, ان فورسز میں اب یہ لوگ بھی جان ڈالیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی جان رہ گئی ہے, یا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ یوتھ ڈال دے گی؟ جی ہاں بالکل ڈال دے گی, یہ ڈال دے گی, یہ اس طرف دیکھ رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت فرسٹریٹڈ بھری پڑی ہے, اس وقت ان کی چل نہیں رہی, بڑا بے بس فیل کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو میں بصیرت پاکستانی پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے یوتھ سے بھی کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک سوچ ضرور رکھیں,
اس سوچ کو اپنے آپ سے بات کریں, اپنی سوچ کو رکھیں کہ یار جو میں ایکشن کر رہا ہوں یہ آئندہ آنے والا پاکستان کس کنڈیشن میں چلا جائے گا, اس کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. دیکھیے وی ہیو آپریشنز, اس وقت جو پاکستان فوج ہے خاص طور پہ, وی ہیو اے سیریس چیلنجز فار دی پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایران کو جس طریقے سے تھریٹ آ رہے ہیں, اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن انڈیا میں ہونے کے باوجود, اتنی ہیومینٹی کو نقصان پہنچانے کے باوجود, اتنی ہیٹ کے باوجود, آپ ٹرمپ کے پہلو میں کھڑے ہیں مودی, اور وہ آپ اسلاموفوبیا کا آپ شکار ہو رہے ہیں. ادھر نتن یاہو ٹرمپ کے پہلو میں کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ربل بن گیا اور جس نے بنایا وہ ساتھ کھڑا ہے. تو خدا را اس تھریٹ کو سمجھیے. میں تو کہتا ہوں اصل تھریٹ وہ ہے, تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو کمزور کر کے ہم وی آر گوئنگ نو ویئر. آپ دیکھیں نا, آپ انڈیویجولس کی خاطر, میں یہ نہیں کہتا آپ لیگل لافیئر کریں, آپ جو ڈیفائنس ہے پولیٹیکل ڈیفائنس مین کے جو پولیٹیکل سٹرگلز ہیں آپ ضرور کریں, پولیٹیکل پروسیسز کے ضرور کریں. اسٹیٹ کو کمزور کر کے, ایک ٹویٹ کر کے اس کو آگے پھیلا کے کسی کے کہنے پر اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ اسٹیٹ ختم ہو جائے. جل صاحب آپ اس لڑائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف فواد چودھری ہیں, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, تو اب تو خیر بڑی انٹینس ہو گئی ہے اس پوری سچویشن میں. آپ فواد چودھری صاحب کے پی ٹی آئی میں مستقبل کیا دیکھیں؟ دیکھیے میں ایک تو درانی آپ مجھے پھر بہت چھوٹی, اینی ویز دس از فار می اے اسمال ایکشن. پولیٹیکل فواد چودھری جو ہے وہ ان کی بھی ایک جگہ تھی. دیکھیں نا, مجھے تو یہ جیلیسی کی جنگ لگتی ہے جی. اس وقت پوزیشننگ کر رہے ہیں, ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھانا. جب مشکل وقت ہوتا ہے تو کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں, جب آسان وقت آتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں. آپ چودھری صاحب کی بات کریں, بس جو بھی ہیں سارے اپنا دیکھتے ہیں. مجھے تو جو مشکل وقت میں چلے گئے تھے, لیکن انہوں نے تو گرفتاری دے دی نا. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری دے دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنی پوزیشنز بدلتے رہتے ہیں یہاں پہ. پولیٹیکل لوگ یہ پوزیشن, دس از ناٹ اے نیو فینامنا. ہم نے یہاں پہ بہت سے پولیٹیکل لیڈرز کیا پولیٹیکل لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر پی ٹی آئی کا فواد چودھری صاحب کا فائدہ ہو سکتا ہے. وکلا جو ہے وہ ایک پیکولر انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو ایک فیس ملا ہے پی ٹی آئی کے اندر. دو جو وکلا تھے پھر وہ شاید اتنے پولیٹیکل لوگ اس وقت نہیں تھے, لیکن اب وہ پولیٹکس کا ان کو ایڈوانٹیج ملا جب وہ سمجھدار ہو گئے, تو وہ پھر ابھی پوزیشن کون چھوڑنا چاہتا ہے. تو پی ٹی آئی کی دیکھیں لیڈرشپ جو ہے اس وقت کوئی اچھا کنٹرول نہیں ہے ان کا پارٹی کے اوپر کسی لیول پہ. فواد چودھری صاحب یوزفل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی میں دوبارہ واپس آ جائیں. خان صاحب کے کسی دیکھیں یہ تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو پالیٹکس ہے نا, یہ جو عوام ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو پاپولر رکھتی ہے اور کس کو. انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے فواد چودھری صاحب کے خلاف, مشکل ہو جائے گا. خان صاحب بھی نہیں کنسیڈر کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دیکھیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی پولیٹیکل لیڈرز بھی جو ہے نا جی, یہ ان کی کوئی پرنسپلز یا وہ, میں پولیٹیکل باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ مجھ سے کروائی جا رہے ہیں. میں یہ دیکھے دورانی ہمارے دیکھے نا, ہمارے پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ جو جس کو جس وقت سوٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ اسی کو قریب کر لیتا ہے اپنے. اور جب آپ پاور میں آتے ہیں تو یو سی اے نیو سیٹ آف پیپل, دے ٹیک اوور. خاص طور پہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو الیکٹیبل لوگ ہیں, جو الیکشنز لڑتے ہیں, کیونکہ اپنے حلقے مینٹین کرنا, اپنی سیاست کرنا آسان کام نہیں ہوتی. یہ اپنے علاقے کے لیڈرز ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں. تو ان کو جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو اکثر آپ پالیسی سے ان کو مسنگ دیکھتے ہیں, اور ایسے ایلیمنٹ سامنے آ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پالیٹکس سے. تو یہ پاور گیمز کے یہ بڑے خوبصورت یہ انداز ہیں, یہ ہم آپ دیکھتے رہیں گے. اور یہ صرف ایک پی ٹی آئی میں نہیں ہے, تمام پارٹیز میں ہے. different people for the struggle and different people for the power. لیڈرز, ان کی شخصیات اور جو پرسنالٹی ٹریٹ ہے, تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا. کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ میں ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں, لوگوں میں مقبولیت ملی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے, میں الیکشن کے فوری بعد بانی پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں نہیں رہا. اب اس میں کون کس کو گرانا چاہتا ہے, نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب اگر مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو اوپر آتا نہیں دیکھنا چاہ رہے, از دیٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ کوئی بھی لیڈر ہو یا کوئی بھی جو ٹاپ پہ ہوتا ہے نا, اس کو سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے اپنے گر جانے کا. اور جو لوگ کسی کے آگے آنے سے یا قربت حاصل کرنے سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کانسپائریسیز کرتے ہیں. اب محلاتی سازشیں کیا تھیں؟ یہی سازشیں ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب لڑوا رہے ہیں ساروں کو؟ دیکھیں وہ بس نو پیس نو وار میں ہی سسٹم کو چلائی جا رہے ہیں.
تو لڑوا انرجی سے مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اتنی ڈیٹیلز ان کی پارٹی کی نہیں پتہ, نہ میں اتنا اس طرح فالو کرتا ہوں ہم ان لوگوں کو, لیکن یہ ایک محلاتی سازشیں, قربتیں حاصل کرنا. خان صاحب کے بارے میں مشہور تو ہے نا کہ وہ کانوں کے تھوڑے سے جو بھی سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو سنی سنائی بات پر. دیکھیں اسٹیٹ کے فنکشننگ میں تھوڑی سی جو ان کی پرابلمز بھی آئیں ود دی اسٹیبلشمنٹ. آپ اس وقت سروس میں تھے رائٹ؟ جی میں سروس میں تھا. تھوڑی سی پرابلمز بھی جب آئیں وہ یہی آئی ہیں کہ وہ کنفرمیشن کے بغیر بہت سی باتیں کر دیا کرتے تھے, چیزوں کو کنفرم کیے بغیر, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی اریٹیشنز شروع ہوئیں. اور پھر بات آپ کو پتہ ہے جب وہ پھر پوزیسو ہو گئے کچھ لوگوں کے بارے میں, جب وہ اوور پوزیسو ہو گئے تو پھر چیزیں تھوڑی سی اریٹیشن کی طرف چلی گئیں. تو وہ جو ایک پیج تھا وہ پھر تھوڑا سا پھٹنا شروع ہو گیا. اب اپنی پارٹی کے اندر بھی سب کچھ چل رہا ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے. تو دیکھیں نا اٹ ہارٹس بیک, جس کا آپ لوگوں کو وکٹم کرنا چاہتے ہیں وہ واپس آتا ضرور ہے. وشیز سرکل ہے نا جی, اس نے تو واپس آنا ہوتا ہے. وی وش پاکستان گڈ لک ہر سچویشن میں, ہر ٹائم. دیکھیں میں اسی پوڈ کاسٹ سے پھر اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام ضرور دوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان کو سامنے رکھیں اور اپنے نظریے سے نہ ہٹیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے نظریے سے ہٹیں, لیکن اس کو پازیٹیو وے میں کریکشن اپلائی کرتے ہوئے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لگائیں. کریکشن مقصد ہونا چاہیے, تنقید مقصد نہیں ہونا چاہیے. کریٹیک جو ہے نا پازیٹیو ہونی چاہیے, اور اس کے بعد وے فارورڈ ضرور سجیسٹ کرے کہ جی یہ مسٹیکس ہیں یا یہ چیزیں, اس کو ایسے کہ ایموشنل چیزوں کے ساتھ, ایموشنز کے ساتھ ایسے نہ آگے چلے. پاکستان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں. اور چیف صاحب کا خطاب بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھا کہ نوجوانوں سے ڈائریکٹ وہ ان کو ویلیو دے رہے ہیں, ان کو کہ ان کی امپورٹنس. اور دیکھیں نا کسی اور سے خطاب نہیں کر رہے, کسی اور سے ایسے نہیں مل رہے, اپنے بزنس کے علاوہ جو اسٹیٹ کا بزنس ٹیبل پر آنا بہرحال ایک اچھا قدم ہے, بڑا پازیٹیو قدم ہے. ٹو کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ, چونکہ مجھے اس کو ختم کرنا پڑ رہا ہے, اگلے پوڈ کاسٹ میں مزید بات کریں گے. جن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.